अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तानी तारीख़ में यकीनी तौर पे एक अच्छा दिन नहीं समझा जाता है। 16 दिसंबर 1971 सकूत ढाका हुआ और फिर 16 दिसंबर 2014 के दिन का चुनाव किया पाकिस्तान के दुश्मन ने, और यकीनी तौर पे सानहा APS उस दिन रूनुमा हुआ। ये दिन भी पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई अफसोसनाक है, और आज भी पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी कौम सानहा APS के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। कुछ दीगर मामलात हैं जो मुल्क की सियासत है, उस पर बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयानात हैं, उन्होंने एक जानिब नून लीग की अंदरूनी तकसीम की तस्दीक की है, और साथ ही साथ जो PDM है उसकी सोच इज्तिमाई नहीं है, इस बात की भी उन्होंने तस्दीक कर दी है। अब नून लीग की अंदरूनी तकसीम किस हद तक कम हुई है, कम होगी या कम हो रही है या बढ़ेगी, इस पर मुफस्सल बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब से मखदूम अहमद महमूद साहब ने भी मुलाकात की है लंदन में, उनका चौधरी बरादरान से भी रब्ता हुआ है। नून लीग अब किस जानिब जा रही है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, इस पर मुफस्सल बात करेंगे। शब्बर ज़ैदी साहब जो साबिक चेयरमैन FBR हैं, बड़े कलीदी खिलाड़ी थे मौजूदा हुकूमत की मुआशी टीम के, वो ये कह रहे हैं कि तब्दीली आ चुकी है, तब्दीली आ रही है। ये महज बातें हैं, हकीकतन मुल्क दिवालिया हो चुका है। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ और अब उन्हीं के लोग जो बिजलियाँ गिरा रहे हैं, हकीकत अफशा कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये तमाम मामला है। इरशाद साहब, सबसे पहले आज के दिन की मुनासिबत से अफसोसनाक दिन तसव्वुर किया जाता है, और 16 दिसंबर 1971 फिर 16 दिसंबर 2014, सबक हमने क्या सीखा? हर लिहाज से ये दोनों दिन जो हैं अफसोसनाक हैं, मैं कहूँगा शर्मनाक भी हैं, और एक ऐसा दुख जो याद रहेगा इस नस्ल को भी, अगली नस्ल को भी, और जो पिछली नस्ल मौजूद है उसको तो खैर याद ही है। सबक हमने एक लिहाज से अस्करी सतह पर तो हमने ये सीखा कि हमने अपने दिफा को मजबूत किया 1971 के सानहे के बाद, और हम एक न्यूक्लियर पावर बने नामसैद हालात के बावजूद, जिसकी वजह से दोबारा भारत को हम पर हमले की जुर्रत नहीं हुई। हम 47 में मुल्क बनता है, 48 में भारत शरारत करता है, कश्मीर में फ़ौजें दाखिल कर देता है, हैदराबाद पर कब्ज़ा कर लेता है, जूनागढ़ मनौदर पर कब्ज़ा कर लेता है, फिर 65 में हम पर हमला करता है, फिर 71 में शरारत करता है, मुल्क तोड़ देता है। लेकिन जब से ये 71 के बाद हमने न्यूक्लियर पावर बनने का अमल शुरू किया और बन गए बिलाखिर, दोबारा जुर्रत नहीं हुई। इसका मतलब है कि अगर कोई कौम या कोई माशरा या कोई मुल्क सबक हासिल करे और वो असबाब दूर करने की कोशिश करे जो इसकी शिकस्त का सबब बने, जो उसकी कमज़ोरी का सबब हैं, जिसकी वजह से उसको हज़ीमत उठानी पड़ी, शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तो वो कर गुज़रता है और उसका फ़ायदा उसको इज्तिमाई तौर पर होता है। सानहा APS बहुत अफसोसनाक वाक़या था, बहुत ही दुख दिया, पूरी कौम ने दुख महसूस किया, और उसके बाद हमने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी दहशतगर्दों के हवाले से बनाई। ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ, फिर रद्दुल फसाद हुआ, और उसके नतीजे में दहशतगर्दी का जो वो एक तूफ़ान बरपा था, दहशतगर्दों ने एक घेरा हमारा तंग कर दिया था, वो सारे का सारा वो सूरत हाल बरकरार नहीं रही। इसका मतलब ये है कि जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं या इरादा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसमें हमारे काम में बरकत भी डालता है और हमें कामयाबी भी होती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, वो जो अफसोसनाक पहलू है कि 71 में हो क्या रहा था। कौम तकसीम थी सियासी तौर पर, कौम तकसीम थी, सियासतदान इलेक्शन हुए, एक फ़ौजी सरबराह ने इलेक्शन कराए, ख़ुद उसने इलेक्शन के नतायज तस्लीम करने से इनकार किया, और दोनों सियासतदान जिनको एक को मशरक़ी पाकिस्तान में, एक को मग़रबी पाकिस्तान में नुमाइंदगी मिली, और हक़ मशरक़ी पाकिस्तान वाले का था कि वो उसके पास अक्सरियत थी, तो
ان کی لڑائی شروع ہوگی، جھگڑا شروع ہو گیا، اقتدار کی بندر بانٹ، کوئی اصولی لڑائی نہیں تھی بھٹو صاحب کی اور مجیب الرحمان کی، اقتدار کی بندر بانٹ کی لڑائی تھی۔ اور بعد میں یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ شیخ مجیب الرحمان خود اس نے یہ کہا، اور پھر شواہد بھی سامنے آئے کہ 1962 سے وہ پاکستان سے علیحدگی کے لیے کام کر رہا تھا۔ وہ ہتھے چڑھ چکا تھا جواہر لال نہرو کے دور میں ہی انڈیا کے اور اندرا گاندھی کے، اور اس کے بعد اس نے جو کچھ کیا اس کا اعتراف بھی کیا، اور رہی صحیح کسر جو تھی وہ نریندر مودی نے ڈھاکہ میں جا کے پوری کر دی، جب اس نے کہا کہ ہم نے پلان کیا، ہم نے مکتی بانی کو ٹرین کیا، اور ہم نے وہ جو نظریہ پاکستان کو ڈبو دیا بنگال میں جو اندرا گاندھی نے بات کی تھی، اور پاکستان سے اپنی شکست کا بدلہ لیا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان وجود میں آئے۔ آج بھی ہمارے ہاں سیاسی تقسیم بہت ہی اور بری طرح سے ہے، بہت ہی افسوسناک ہے، اور شدت اس میں آتی چلی جا رہی ہے، اور کوئی نہیں ہے جو اس تقسیم کو یہ جو آپ ختم بات کر رہے ہیں اس وقت کے سیاسی حالات اور آج کے حالات، بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو کویسچن مارک ہیں، اور وہی سوال جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ ایسا کیوں ہے، اسی پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب نے۔ تھینک یو ویری مچ خان صاحب آپ کے وقت کا۔ خان صاحب آج 16 دسمبر ہے اور ہم 1971 کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور سانحہ APS کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ ارشاد صاحب نے یہ سوال ریز کیا ہے کہ جو 16 دسمبر 1971 کو جو سیاسی حالات تھے، اس وقت بھی سیاسی جو عمائدین تھے ان کی کارکردگی ایک سوالیہ نشان تھی، پارلیمان ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ آج بھی حالات کچھ ویسے ہی نظر آتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سیاسی طور پہ بھی ان برسوں میں 50 برسوں میں کوئی سبق سیکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صبح 16 دسمبر کے حوالے سے میں نے یہی بات کی ہے جو آپ نے ابھی جس سے سٹارٹ لیا ہے۔ میں ابھی پشاور سے ابھی پہنچا ہوں، اور پشاور میں اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں ایک پروگرام تھا 1971 کے فال آف ڈھاکہ کے حوالے سے، سانحہ مشرقی پاکستان اور سانحہ APS کے حوالے سے۔ اور پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پشاور کی اسپرٹس ماشاءاللہ ہائی ہیں۔ پشاور کے نوجوان، پشاور کی یوتھ جو ہیں، ہر طرف پاکستان زندہ باد کے نعرے تھے، باوجود اس کے کہ آنکھوں میں آنسو بھی تھے، کیونکہ چاہے کتنے بھی سال گزر جائیں نہ کبھی سانحہ ایسٹ پاکستان ہم بھول سکتے ہیں۔ حالانکہ میں جو آپ سے بات کروں، میں تو اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہماری تربیت ان ہاتھوں میں ہوئی ہے جنہوں نے پاکستان بنایا ہے۔ اور جب پاکستان آدھا پاکستان ٹوٹا ہم سے، تو ان آنکھوں کے جو آنسو تھے اس کی تپش آج بھی ہمارے روح کے اندر حرارت پیدا کرتی ہے۔ اور 2014 کا جو سانحہ تھا وہ ایسا تھا جیسے ہم اور میری اور آپ کی، ہم سب کے روح کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے ہم سے چلا گیا۔ لیکن یہ دشمن کی چالیں ہیں، اس کو ہم ناکام کریں گے، لیکن اس کو ناکام سیاستدان، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، عوام اور ہمارے جو لکھاری ہیں، جو ہماری اوپینین میکرز ہیں، آپ جیسے لوگ جو ہیں، سارا پاکستان کی قوم مل کے ان سازشوں کو جو ہے وہ ناکام کرے گی۔ نہ کوئی اکیلا کوئی سیگمنٹ اس کی ذمہ دار ہے، نہ اس کو ذمہ دار بنانا چاہیے۔ صرف نہ سیاسی قیادت اکیلی اس کی ذمہ دار تھی سانحہ ایسٹ پاکستان کی، اور نہ کوئی اگر اس کا پورا ذمہ جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر ڈالتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اصل میں دشمن کی سازش کا ہم شکار ہوئے، ہمارے اندر پھوٹ پڑی اور ہم اندر کے دشمن کو پہچان نہیں سکے۔ اور اسلام کو تو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا، لیکن مسلمان کو جب بھی شکست ملی ہے، یقین کریں مسلمان کو شکست جو ہے وہ سامنے کے آتے ہوئے تیر سے نہیں ہوئی، وہ پیٹھ میں لگے ہوئے خنجر سے ہمیں ہمیشہ نقصان پہنچا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہماری جو متحدہ جو ہند تھی، بر صغیر پاک و ہند میں بھی ہماری مسلمان کی حکومت گئی، اور اسی وجہ سے اسپین میں بھی ہمیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی وجہ سے جو ہے جو اسلامی دنیا کے سینے کے اندر جو ناسور ہے اسرائیل کی شکل میں آج بھی ہم میں پیوست ہے، وہ ہمارے اندر کا دشمن جب باہر سے ملتا ہے۔ تو آپ نے جو بات کی ہے، میں نے آج صبح یہ بات کی کہ 1971 کا سانحہ وہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آئیں اپنی گزشتہ غلطیوں سے سیکھ کے آگے جائیں، کہ نہ ہم نے وہ غلطیاں دوبارہ دہرانی ہیں، اور نہ ہم نے ان سانحات کی بنیاد پہ آپس میں مزید پھوٹ پڑنے دینی ہے کہ کوئی 5th جنریشن وار کو جو ہے اس کے ذریعے ہماری ریاست کے خلاف،
ہمارے ریاست کے بیانیے کے خلاف، نظریہ پاکستان کے خلاف، یا پاک فوج کے خلاف کوئی ایسا بیانیہ کوئی یہاں کھڑا کر دے کہ ہمارے اندر کے جو 5th کالمسٹ ہیں خدا نخواستہ وہ کامیاب ہو جائیں. انشاءاللہ جیت ہمیشہ حق کی ہے، جیت پاکستان کی ہے، لیکن ہمیں ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ کیا 1971 کا جو سانحہ تھا وہ ایک دن میں ہوا، ایک مہینے میں ہوا، یا کچھ سالوں کی ہماری بھول تھی، کچھ سالوں کی ہماری اپنی. دیکھیں ہم جب خود نیگلیکٹ کرتے ہیں، ہم سے جب خود کی غلطی ہوتی ہے دشمن کو موقع ملتا ہے. تو آئندہ سے ہم ایسا نہ کریں، اندر کی غلطیوں کو، اندر کے مسائل کو ہم خود آپس میں مل بیٹھ کے حل کریں. اور آپس کی آخری بات، پھر آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں ارشاد بھائی، کہ جو آپ کی میری مخالفت ہے، فرض کریں میری آپ کی مخالفت ہے، وہ پاکستان کے لیے ہونی چاہیے. میری آپ کی دوستی بھی پاکستان کے لیے ہو، میری آپ کی مخالفت بھی پاکستان کی ہو. لیکن اگر میری آپ کی مخالفت کی وجہ سے، چاہے وہ سیاسی مخالفت ہے یا پیشہ ورانہ رقابت ہے، آپ کی میری رقابت یا آپ کی میری مخالفت سے اگر اس سبز لالی پرچم کو نقصان پہنچتا ہے، اس کا مطلب ہے پھر ہم اپنی ذات کی جنگ لڑ رہے ہیں، پھر ہم اپنے ملک کے لیے نہیں کر رہے. ہمارے ائمہ حضرات جو تھے، چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے، امام احمد بن حنبل، ان بڑی بڑی شخصیات کی بھی آپس میں اگر کوئی ڈسکشن ہوتی تھی تو وہ ذاتی اختلاف پہ نہیں ہوتی تھی، ذاتی ان کی آپس کی کوئی لڑائی نہیں تھی، وہ علمی بنیاد پہ ہوتی تھی. تو آپ اور میں اگر آرگیو کر رہے ہوں، یا شام کو جب ہمارے سیاسی کارکن بیٹھ کے آرگیو کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے لیے آرگیو کریں کہ بھئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ راستہ نہ، خان صاحب گزارش یہ ہے کے لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں اور نقصان پاکستان کا ہو. خان صاحب گزارش یہ ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ حکمران طبقے پر عائد ہوتی ہے. اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اور اس کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ معاملات کو اتحاد کی طرف لے جائے یا انتشار کی طرف لے جائے. آپ کی موجودہ حکومت پر سب سے بڑا الزام ہی عائد کیا جاتا ہے 3.5 سال کے عرصے میں کہ آپ نے قوم کو متحد کرنے کی بجائے سیاسی اختلافات کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ وہ دشمنی کی حد تک چلے گئے ہیں. قائد حزب اختلاف اور قائد ایمان جو ہیں وہ آپس میں ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ان کو چیئرمین نیب کے انتخاب کی اور نامزدگی کی ضرورت پڑتی ہے، آئینی تقاضا ہے، تو وہ صدر مملکت سے کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں سے تبادلہ خیال کریں، رابطہ کریں. وہ آپس میں رابطہ بھی نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے آپ کی حکومت، آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ بہت پرٹیننٹ، بہت ہی اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا سب سے اہم سوال ہے. اور میں اس بات کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کرتا کہ بڑے آفیسز کے بیچ میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے. وزیر اعظم کا اور قائد حزب اختلاف، یہ دونوں بڑے انتہائی اہم عہدے ہیں کسی بھی جمہوریت میں، اور ان کے درمیان آفیسز کے بیچ میں کوارڈینیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی اس بات پہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوارڈینیشن ہم مزید بہتر کریں. لیکن مسئلہ وہاں پہ ایک اور آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو پچھلے 50 یا 60 سال سے بنی ہوئی تھی. یہ ری ایکشن میں بنی ہے ارشاد صاحب، یہ مس گورننس کے ری ایکشن میں بنی ہے، یہ ان لوگوں کے جواب میں بنی ہے جنہوں نے اس ملک کو جو ہے اپنا شیر مادر سمجھا اور اقتدار کی گلیوں کو اپنا دائمی حق سمجھا اور اپنا وراثت سمجھی، اور یہ سمجھا کہ بھئی ہم اقتدار کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور اللہ نے ان کو موقع دیے. میاں صاحب جو ہیں قابل احترام ہے، لیکن ان کو اللہ نے 3 بار وزیر اعظم بنایا. پیپلز پارٹی کو 4 بار، روٹی کپڑا مکان کے نام پہ آئے، وہ دوسرے روشن پاکستان کے نام پہ آئے. جب نہیں ہوا، جب کرپشن کا دورہ ہوا، جب پاکستان میں نظام تلپٹ ہوا، جب ادارے جو ہیں ان کے کام میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، حتیٰ کہ سپریم کورٹ جیسے مقتدر ادارے پہ بھی چڑھائیاں کیا نہیں کی گئی تھی 1997، لوگ بھول گئے. تو ان حالات میں کرپشن کے خلاف، میرٹ کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک نان پولیٹیکل آدمی جو سسٹم کا بندہ تو نہیں تھا، وہ تو ایک پولیٹیکل ورکر بھی نہیں تھا، وہ تو سیاست سے 100 میل دور تھا. عمران خان صاحب تو ایک سوشل ورکر تھے. اس ملک کے ایک ایسے مایہ ناز بیٹے تھے جن کو پاکستان سے محبت تھی، پاکستانی لوگوں کی محبت میں سیاست شروع کی، اور ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو عمران خان صاحب تو اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلے. اب وہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جو نظام کو خراب کرنے کے سب سے بڑے ہمارے خیال میں ذمہ دار ہیں، ہو سکتا ہے نہ ہو، ہمارے خیال میں ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ اس طرح سے کوارڈینیشن ہم نہیں بنا سکے. شاید نہ بنا سکتے ہوں، شاید ہم مناسب ہی نہ ہو کہ اس طرح کی ہم کوارڈینیشن بنا سکے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون کے بیچ میں تو ایک ریوالونگ چیئر کا ایک سلسلہ تھا، میوزیکل چیئرز کا،
کہ آپ سندھ لے لو، مجھے پنجاب دے دو، کبھی میں مرکز کبھی تم مرکز. ہم یہ گیم کھیلنے ارشاد بھائی نہیں ہے، ملک کو ٹھیک کرنے آئے ہیں. ذاتی دشمنی عمران خان صاحب کی شہباز صاحب سے کوئی نہیں ہے، شہباز شریف صاحب سے ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے. سیاسی دشمنی ہوگی پھر. بڑے الزامات ہیں، قائد حزب اختلاف ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، لیکن اربوں روپے کے الزامات ہیں کرپشن کے. خان صاحب کا اس پہ ویژن بڑا کلیئر ہے کہ بھئی میں کرپٹ آدمی کے ساتھ اس طرح سے کوارڈینیشن نہیں کر سکتا. ہمارے خیال میں اب عدالت کیا فیصلہ کرتی وہ عدالت جانے. علی صاحب دیکھیں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں ابھی جو آپ اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں 71 کے سانحے کی تناظر میں آپ دیکھیں نا جی، یہ مسئلہ ادھر بھی پیدا ہوا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں کچھ لوگ اس زمانے میں بھی حق پہ تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ادھر ہم ادھر تم، کچھ لوگوں نے کہا کہ جو ڈھاکہ اجلاس میں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. میں ہر پروگرام میں جب بھی 71 کا پروگرام ہوتا ہے میں احمد رضا قصوری صاحب کی ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ مرد ہور تھا آدمی، ینگ آدمی، اس میں ہمت تھی، بھٹو کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے کہا میں جاؤں گا ڈھاکہ، اور وہ گیا اور انہوں نے پھر اس کی قیمت بھی چکائی. لیکن دیکھیں اس طرح کی چیزیں ہوئی ماضی میں. کچھ معاملہ معیشت کا کر لیتے ہیں. شبر زیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، یہ محض باتیں ہیں، ملک کا دیوالیہ نکل چکا ہے. شبر زیدی صاحب بڑے کلیدی ممبر تھے آپ کی معاشی ٹیم کے، وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب. اور وہ خان صاحب کے مدعا ہیں، ویسے مخالف نہیں ہیں. دیکھیں دیکھیں شبر زیدی صاحب، میں تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد کرتی ہے جو یا تو میدان جنگ کے بیچ میں کھڑے ہو کے وہ کامرانی کا جو ہے وہ جھنڈا ہاتھ میں لیے آگے بڑھتے ہیں اور میدان سر کرتے ہیں، یا وہی میدان میں جو ہے اپنا سر رکھ دیتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. میدان سے پیچھے ہٹ کے پھر باؤنڈری لائن پہ بیٹھ کے کمنٹری کرنا جو ہے وہ تاریخ کے ڈسٹ بن میں چلے جاتے ہیں. شبر زیدی صاحب نے اگر کوئی ایسی بات کی ہے میں نے نہیں سنی، میں اس پہ بھی اس طرح سے کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کو قدرت نے، عمران خان صاحب نے نہیں، خان صاحب تو ایک بہانہ ہے نا، قدرت نے ان کو موقع دیا پاکستان کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کا، یا تو پورا زور لگا کے کرتے، اگر نہیں کر سکے I think now he should let the other people try their best. کیونکہ عمران خان صاحب یہاں کمپرومائزز کرنے یا یہاں پہ اپنے اقتدار کو طول دینے نہیں آئے. عمران خان اس سسٹم کو ٹھیک کرنے آیا ہے، یا وہ سسٹم کو ٹھیک کریں گے یا وہ کہہ دیں گے کہ نہیں ہوتا. ہمت نہیں ہارتا عمران خان، نہ ہم ہاریں گے، نہ ہم ہاریں گے. بات یہ ہے معیشت کوئی نہیں تباہ ہوئی، معیشت کوئی نہیں تباہ ہوئی. ہاں مہنگائی کا مسئلہ ہے لیکن وہ پوری دنیا میں ہے. میکرو انڈیکیٹرز آپ کی بہتری کی طرف گئے ہیں. آپ کی 50,000 پاور لومز فیصل آباد میں کام کرنی شروع کر دی ہیں. میاں صاحب کے دور میں جو ہے وہ سارا کچھ بند تھا. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے تاریخی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کم کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ ملک جو عمران خان کو جب ملا تو آپ کے پاس 30 دن سے کم کا فورن ایکسچینج ریزرو تھا. آپ جا کے چیک کریں کہ آپ کا فورن ایکسچینج ریزرو کہاں تک پہنچا ہے. خان صاحب بات یہ ہے، حل ہو جائے خان صاحب انشاءاللہ وی آر ہوپفل کہ باقی چیزیں ٹھیک بہتری کی طرف جا رہی ہیں. قطع کلام معاف، شبر زیدی صاحب کی بات کو اگر ہم امپورٹنس نہ بھی دیں، جب ہم $1 ارب قرض لینے کے لیے IMF سے، سعودی عرب سے مہنگے شرائط پر، مہنگے شرح سود پر $3 ارب پارکنگ کے لیے لیتے ہیں تو صاف لگتا ہے کہ معیشت کو مسائل کا شکار ہے. دوسرا یہ ہے کہ 350 ارب کے ٹیکس لگاتے ہیں، یعنی چھوٹ واپس لے کے عملاً ٹیکس ہی لگا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے معیشت کسی دباؤ کا شکار ہے، بحران کا شکار ہے. ڈالر کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ اس کی قیمت کیا ہے، 80 ہے، 77 ہے، 76 ہے، 81 ہے، 82 ہے، جس کی وجہ سے سارا تانا بانا جو ہے بکھر رہا ہے. تو معیشت کی یہ حالت تو ہے. خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اس مہنگائی کے اور بے روزگاری کے چکر میں غدربود ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے جس کا اعتراف ہونا چاہیے، ادراک ہونا چاہیے. 3.5 سال بعد تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ماضی کا سارا بلبہ ہے. میں بالکل اس حقیقت کا اعتراف اس حد تک کرتا ہوں کہ مہنگائی ہے، بین الاقوامی فنامنا ہے، پاکستان میں بھی اس کے اثرات آئے ہیں. معیشت کیوں تباہ ہے؟ معیشت اس لیے تباہ ہے کہ ہر شام کو جو ہمارے کچھ دوست نون اور پیپلز پارٹی کے آ کے بیٹھتے ہیں ان سے ضرور کبھی یہ سوال کیجئے گا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ فاقہ مستی لائے گی رنگ ایک دن. جب آپ پاکستان کی سب چیزوں کو گروی رکھوا کے چلے گئے، کیا جواز ہے پاکستان میں کسی ایسے آدمی کے سیاست بھی کرنے کا
کہ وہ پاکستان میں اقتدار میں آ کے اپنا مال بناتا ہے؟ پاکستان میں جو ہے اقتدار میں آ کے پاکستان سے منی لانڈرنگ کرتا ہے؟ پاکستان میں اقتدار میں آ کے اس کی سٹیل ملیں بڑھتی ہیں، یا اس کے سرے محل بنتے ہیں، یا اس کے جو ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنتے ہیں؟ اگر آپ ایک چوکیدار، گھر کا چوکیدار گھر پہ خود ہی ڈاکہ مارنے لگے، اس گھر کی کیا حالت ہوگی؟ کبھی ان سے کوئی پوچھے نا جی کہ نہیں، یہ جب تو آپ ہم پاکستان آپ پوچھیں نا، آپ حکومت میں ہیں علی صاحب، آپ پوچھیں نا۔ میں کیوں سر میں کیوں ان سے یہ سوال، میں 2023 تک یہ سوال کرتا رہوں گا۔ ہاں نہیں آپ سوال نہ کریں، سوال یہ چیز ہے، آپ ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اس کو بہتر مینج کیسے کر سکتے تھے؟ ذمہ دار یہی لوگ ہیں، بہتر مینج کیسے کر سکتے تھے؟ اگر آپ کا خزانہ خالی ہے مجھے اس کا جواب دیں، آپ کا خزانہ خالی ہے، خزانہ یہ خالی چھوڑ کے چلے گئے، مجھے آپ اس کا جواب دیں ارشاد صاحب کہ خزانہ اگر خالی چھوڑ کے چلے گئے، ملک تو چلانا ہے، قرض تو لینا ہے، کس سے لینا ہے؟ آئی ایم ایف کے بارے میں عمران خان صاحب کا ویو بڑا کلیئر تھا کہ وہ کبھی نہیں جانا چاہتے تھے، آپ مجبوری کے عالم میں گئے، اور جب آپ جاتے ہیں بیگرز اور ناٹ چوزرز، جب آپ نے قرض لیا پھر تو شرائط ماننی پڑیں گی حضور۔ گزارش یہ ہے خان صاحب، ان سے ہم سوال کریں گے، آپ سوال نہ کریں، آپ ان سے حساب لیں، آپ حساب نہیں لے رہے، سوال کیے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا چھوڑیں اس بحث کو، آخری سوال اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں، ٹی ٹی پی کے حوالے سے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں جی اچھا اس کے ساتھ یہ جواب دے دیجئے، ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو مذاکرات کا عمل شروع کیا تھا وہ بظاہر تعطل کا شکار ہے، اور جو سیز فائر کیا تھا انہوں نے اس میں توسیع بھی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہی واپس اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں 2 مہینے پہلے کھڑے تھے۔ دیکھیں جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے اس پہ بھی میں آتا ہوں، لیکن پہلے سوال کا صرف اتنا میں مزید ایک بات اس میں کر دوں جی کہ اگر ملک آپ نے چلانا ہے اور خزانہ یار لوگ خالی چھوڑ کے چلے گئے، سب کچھ ڈکار گئے، جی سب کچھ تباہ و برباد کر کے چلے گئے، تو کیا ہمارے پاس 2 آپشن تھے، یا تو ہم بینک کرپسی کا اعلان کرتے کہ پاکستان خدا نخواستہ اللہ نہ کرے بینک کرپٹ ہو گیا، یا آپ کو مزید قرض لینا پڑتا۔ اس آئی ایم ایف کے پاس ہمیں ان لوگوں کی وجہ سے جانا پڑا جس آئی ایم ایف کا نام بھی عمران خان صاحب جو ہے اپوزیشن میں سننے کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ اس پہ بھی آتا ہوں نا جی، کیونکہ آپ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سے آپ لینڈ لیں، آپ ان سے لون لیں اور آپ اس کے بعد کہیں کہ میں اپنی مرضی کے مطابق کروں گا، مجبوراً آپ گئے۔ ہاں یہ سوال ضرور ہے کہ جب ہماری حکومت ختم ہو اور اس کے بعد ہم معیشت کو خدا نخواستہ ان سے بھی بری حالت میں خدا نخواستہ چھوڑ دیں اور اگلی حکومت کو آتے ساتھ ہی دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے، تو بڑے سوال پھر اٹھیں گے ہمارے وزیر خزانہ یا ہماری حکومت پہ۔ جہاں تک ان سے مال نکلوانے کا تعلق ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیں یا تو عمران خان صاحب بادشاہ وقت ہوں اور لوگوں کو پکڑ کے جیل میں الٹا لٹکائیں اور تب تک لٹکائیں جب تک ان کا مال ادھر سے نہ آ جائے، یہ آپ اختیار دے دیں، ایک رات میں سارا کا سارا نکال لیتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ایک جوڈیشل سسٹم ہے، آپ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، وہ اندر جاتے ہیں، جوڈیشل سسٹم میں ان کو ٹائم ملتا ہے ریکوری کے لیے۔ آپ کا جو نظام ہے پروسیکیوشن کا، آپ کا جو نظام ہے عدالت کا، جو گواہوں کا، اس سسٹم میں جو لیجسلیشن چاہیے، اس کے لیے جو 2/3 اکثریت چاہیے، اس میں مسئلے مسائل اس لیے تھے کہ جن سے مال نکالنا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو لیجسلیشن کرنی ہے تاکہ ان کا کرپٹ شدہ پیسہ آپ نکالیں۔ کیا وہ اپنے گلے میں خود پھندہ بندوائیں گے؟ جب ہم آرڈیننس کی طرف جاتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ ملک کو آرڈیننسز کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ آپ کو عمران خان صاحب ایک ایسے لٹے پیٹے پاکستان کو ٹھیک کرنے آئے ہیں کہ شاید وہ پرانا پاکستان بنانا آسان تھا۔ لوٹ کھسوٹ کے بعد بے بس بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم بے بس ہوتے اسی وقت ہم جو ہے اپنا قلم نیچے رکھ کے چلے جاتے۔ بے بس نہیں ہے، آپ کو صرف حقیقت بتا رہے ہیں کہ آپ خوابوں کی جنت سے سب نکل آئیں۔ اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نے تھوڑی سی مشکلات سختی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جن لوگوں نے 3 بار امور ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس معاملے پہ نون لیگ کا موقف بھی لیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ ود ان نون لیگ واٹس گوئنگ آن۔ ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا تنویر صاحب نے۔ رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ رانا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ارشاد صاحب، خواجہ آصف صاحب کا ایک اور انٹرویو آیا، تصدیق کی انہوں نے جو باہمی تقسیم ہے نون لیگ کے اندر اس کی، لیکن اس سے پہلے مارچ کا بہت زیادہ چرچا ہے۔ حکومتی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ بھی کچھ مارچ کی باتیں کرتے ہیں،
اپوزیشن والے بھی کرتے ہیں. یہ مارچ کی کھچڑی کیا چڑھی ہوئی ہے اور یہ کیا پک رہی ہے؟ وہ غالب کا شعر ہے کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. یہ جو تاریخیں، بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک طرف ہمارے ہاں جدوجہد ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے سیاسی عمل میں، اور شجر ممنوع ہونی چاہیے مداخلت. دوسری طرف جتنے ہمارے تجزیے ہوتے ہیں اور جتنا ہمارے سیاستدان اندازے لگاتے ہیں، کیافے لگاتے ہیں، حکمت عملی ترتیب دیتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، وہ سارا کا سارا جڑا ہوتا ہے کسی کی تقرری کے ساتھ، کسی کی تبدیلی کے ساتھ، کسی کی تنزلی کے ساتھ. اور یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. حکومت کی کامیابی یا ناکامی کی بنیاد پر اگر یہ ہو رہا ہوتا تو یہ کب کا ہو چکا ہوتا. پھر اس کے لیے اپوزیشن جو ہے صرف لانگ مارچ کی یا استعفوں کی بات نہ کرتی، پھر وہ عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی تھی. لیکن رانا صاحب موجود ہیں، ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ خواجہ آصف صاحب جو بات کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ دن پہلے 2-3 مہینے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اگلا سال تو ہر قیمت پہ الیکشن کا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سال تو خیر خیریت سے گزر گیا. تو رانا صاحب کیا واقعی کوئی حالات بدل چکے ہیں اور پارٹی مسلم لیگ نون نے اب تہیہ کر لیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے رہنا ہے اگلے سال مارچ اپریل میں؟ نہیں شاہ صاحب، میرے حال ہے کافی چیزیں بار بار ڈسکس ہوتی رہتی ہیں آپ کے ساتھ بھی، اور آپ کے تجزیے بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں. لیکن جو آپ بات کرتے ہیں کہ جی یہ 21 کا ہم نے کہا تھا کہ الیکشن کا سال ہے، میرا ہمارا جو ہمیشہ سے رہا ہے وہ 22 کا ہی رہا ہے کہ 22 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے. نہیں، میں نے 22 کا، 22 کے اگلے سال کا، میں نے بھی 22 کا کہا ہے، اگلے سال کا کہا ہے. یا 22 کا ارلی 22 ہے یا 22 کے آخر میں اکتوبر نومبر میں. لیکن میرا مارچ تک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ تبدیلیاں رونما ہوگی. اس کے ساتھ کوئی جڑی ہوئی بات نہیں ہے کسی چیز کی، جس طرف آپ نے اشارہ کیا، کوئی تقرریاں، کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ. ایک تو گورنمنٹ کی جو گورننس ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس طرح کی حکمرانی چل رہی ہے 3 سال سے، 3.25 سال سے، وہ میرا حال پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکمرانی ہے جو دیکھنے میں آئی ہے. دوسرا جو عوام کے اوپر بوجھ ہے وہ اس طرح کا ڈال دیا گیا ہے کہ اب مزید عوام میں، ایک عام آدمی نہیں، ساری عوام جو ہے پاکستان کی، ان میں سخت نہیں ہے کہ ان کی یہ معاشی پالیسیاں جو ہیں ان کو مزید برداشت کر سکیں. اب کل میں سن رہا تھا شبر زیدی صاحب کا کوئی چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ، شبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ملک یہ نہیں کہ کوئی ڈاؤن ورڈ پہ سلائڈ ایسا ہوا ہے کہ نیچے کی طرف چلے گئے ہیں، بلکہ بینک کرپٹ ہو چکا ہے. کہتے نہیں ہیں لیکن یہ بینک کرپسی جو ہے وہ بڑی ویزیبل ہے. یہ شبر زیدی جو ان کا اپنا چیئرمین ہے PR رہا ہے، اور اس نے مختلف ریزن بھی بتائی ہیں، جی شاید آپ کی نظر سے بھی وہ گزرا. جی ہم نے ذکر کیا آپ سے پہلے، علی محمد خان صاحب سے یہ سوال کیا ہے. لیکن رانا صاحب، عوام پہ جو بوجھ پڑ رہا ہے، حکومت کی ناکامی تو ہے، کیا یہ متفقہ مشترکہ ناکامی اپوزیشن کے حصے میں بھی نہیں آتی کہ آپ بطور اپوزیشن عوام کے لیے کچھ نہیں کر پائے؟ دیکھیں نہیں ارشاد صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے اپنی ایک سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھی، اور ہم نے اس سے زیادہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے وہ تمام تکالیف یا مسائل سے ہم دوچار ہوئے، پارٹی لیول پہ بھی اور قیادت لیول پہ بھی، جو جس طرح کے کیسز بنائے گئے یا جس طرح کا ہوا. اور سٹنگ پرائم منسٹر بھی وہ چیزیں فیس کرتے رہے جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے اور ہم نے جو ایک سٹرگل ہے جس کی بات آپ کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ نظریہ تھا کہ ایک آئین اور قانون کی پاسداری کی جائے اور ایک صاف شفاف الیکشن ہو جس میں کوئی مداخلت نہ ہو. تو میرا کافی حد تک یہ احساس ہو چکا ہے کہ واقعی ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہی اس ملک کے مسائل کا حل ہے. جس کو بھی ووٹ ملے عوام کا وہ حکومت بنائے، لیکن جو ان کو نکالنے کی بات ہے، دیکھیں ہم کوئی ایسا کام نہیں چاہتے جو انکانسٹیٹیوشنل ہو. ہم نے آئین کے اندر رہ کے ایک تغدو کرنی ہے، لانگ مارچ ہے، احتجاج ہے. ہم نے یاد ہوگا آپ کو PDM کے پلیٹ فارم پہ ایک بہت بڑی موبیلائزیشن کی،
اور اس موبلائزیشن کے دوسرے فیز میں ہم نے لانگ مارچ کرنا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ جو 26 پوائنٹس سائن کیے ہیں سب نے، ہم نے تمام پی ڈی ایم کی جو اوریجنل پارٹیز تھی، اس میں ایک شک اس میں استعفوں کی بھی تھی کہ اس آپشن کو بھی ہم ایکسرسائز کریں گے. لیکن وہ جو ہوا آپ کو پتہ، جس طرح پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں پیپلز پارٹی نے بیک آؤٹ کیا اور وہ لے کے چلے گئے کہ جی کانسٹیٹیوشنل یہی ہے کہ پہلے ہم عدم اعتماد میں جائیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ لانگ مارچ کرتے اس وقت انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، اور وہ جو موبلائزیشن کی تھی ہم نے جلسے کر کے، اور پھر وہاں جا کے دھرنا دیتے اور سارے ریزائن کرتے سارے 160 کے قریب نیشنل اسمبلی سے، تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کے بھی یہی خیال تھا کہ یہ گورنمنٹ سسٹین نہیں کرے گی. اب انہوں نے جو کیا وہ کیا، ان کی اپنی پالیسی تھی، کیا اس کے پیچھے ایک بریک. رانا صاحب ایک بریک کے بعد حکومت کو گھر بھیجیں گے، عدم اعتماد لائیں گے، استعفے دیں گے، مارچ کریں گے. بریک کے بعد یہ جواب جانتے ہیں. اور پی ڈی ایم کے بارے میں خواجہ صاحب نے کہا کہ ان کی سوچ اجتماعی نہیں ہے. اجتماعی سوچ کے بغیر کیا یہ ممکن ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، اپوزیشن حکومت کو گھر بھیجنے کی بار بار بات کرتی ہے. اب یہ راز بھی کھل رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی سوچ جو ہے وہ اجتماعی نہیں تھی، پیپلز پارٹی اپنے نفع کا سودا سوچ رہی تھی. یہ بھی ایک حقیقت ہے. بلکہ خواجہ صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ تقسیم ہے، اندرونی تقسیم ہے. جب یہ تتر بتر شیرازہ بکھرا ہوا ہے، ایسے میں اپوزیشن کیا کرشمہ کر سکتی ہے کہ حکومت گھر چلی جائے؟ دیکھیں، جمہوری ممالک میں اپوزیشن کے پاس دو قوتیں ہوتی ہیں، طاقتیں ہوتی ہیں. عوام کو موبلائز کر کے حکومت پر دباؤ بڑھانا، حکومت کی پالیسیوں کی روک تھام کرنا، ایسی پالیسیاں جو عوام دشمن ہوں وہ نہ بن سکیں. اور دوسرا پارلیمنٹ کے اندر جو اس کی قوت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر حکومت اگر چل رہی ہے تو اس کے لیے مشکلات کھڑی کرنا، اور اگر اس کو گھر بھیجنا پڑے تو عدم اعتماد کا جو ایک آئینی طریقہ کار ہے وہ استعمال کرنا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے، اور ابھی بھی پریکٹس وہی ہو رہی ہے کہ ہم حکومت گرانے کے لیے یہ دو آپشن بہت کم استعمال کرتے ہیں. ہماری نظریں کسی اور طرف ہوتی ہیں کہ جی ہم اگر دباؤ بڑھائیں گے تو ان کی مدد سے اور ان کے دیکھ کر اشارہ ابرو کی طرف دیکھ کر، اور اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے تو ادھر سے، یعنی اگر ایک سیاست دان یا سیاسی پارٹی کے لوگ یہ کہیں کہ عدم اعتماد ہم اس لیے نہیں لاتے کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں اور وہ جو مقتدر قوتیں ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی، ہم ناکام ہو جائیں گے، بھئی آپ کے پاس ایک آئینی آپشن ہے، آپ وہ استعمال کریں. تو اگر کامیابی ناکامی ہوگی، لیکن آپ یہ تو حق بجانب ہوں گے عوام کے سامنے، اپنے کارکنوں کے سامنے، کہ دیکھیں جی ہم نے تو کوشش کی ہے لیکن اب ہم ناکام ہو گئے، تو اس سے ہماری جو کوششیں ہیں. لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے حکمران جو بھی ہوتے ہیں ان کی بھی کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن یا عوام جو مرضی کرتی پھرے، ہم تو وہی کچھ کریں گے جو ہمارے جی میں آئے گا یا ہمیں جو سوٹ کرے گا. تو رانا صاحب گزارش یہ ہے، سوال اب یہ بنتا ہے جو عباسی صاحب نے بھی کیا تھا، کہ اب مسلم لیگ کیا کرنا چاہتی ہے جس کی وجہ سے آپ توقع کر رہے ہیں، یا حکومت خود بخود تو گرنے سے رہی کہ بھئی آپ کا اگر یہ توقع ہے کہ جی یہ مہنگائی کی وجہ سے اور ٹیکسوں کی وجہ سے اور دوسری وجہ سے یہ خود بخود جواب دے کے گھر جا کے بیٹھ جائیں گے، ظاہر ہے کوئی لاہ عمل تو آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے یا ہوگا. یہ ملاقاتیں جو لندن میں ہو رہی ہیں احمد محمود صاحب اور ایاز صادق صاحب کی، یہ محض اتفاقیہ ملاقاتیں ہیں یا کوئی پیغام رسانی ہو رہی ہے پارٹی کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیں ارشاد صاحب، میں جو آپ بات کرتے ہیں یہ بڑا ملین ڈالر کویشچن ہے جی کہ گورنمنٹ کو نکالنے کا ہم کیا طریقہ استعمال کریں گے. کیونکہ گورنمنٹ کو نکالنا جو ہے وہ ہم 100% تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے
دھرنا دیں گے یا جوائنٹ اپوزیشن انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اپنی پلیٹ فارم پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ ہم اپوزیشن ایک اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پہ وہاں پہ اپنا احتجاج ہے یا اپنا کام ہے وہ کریں گے، جو کہ ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں لنک کرتی ہیں، ایک تو یقینی طور پہ عوامی دباؤ سے حکومتیں چلی جاتی، لیکن یہ جو حکومت ہے یہ اپنی قسم کی ایک نرالی حکومت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اچھا جو پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے جی یہ میں اس کی ایک روح جو ہے نا، بہت سارے اس کے ہیں پارلیمانی جو سسٹم ہے اس کی لوازمات ہیں، جی لیکن ایک بہت ہی ضروری ہے کہ حکمران جو ہے وہ سینسٹیو ہو، سینسٹیو ٹو دا ایشوز، جی سینسٹیو ٹو دا پیپلز میزری، جی سینسٹیو ٹو دا کولیپس آف سسٹم. جی تو یہ ساری چیزیں اس گورنمنٹ میں نہیں ہیں. یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا جہاں بھی پارلیمانی جمہوری نظام ہے وہاں پہ جب حکومت بنتی ہے تو تھوڑا سا عوامی دباؤ آئے، جی پلس اس کی ہو تو وہاں پہ ریزائن کر جاتے ہیں پرائم منسٹر. رانا تنویر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ارشاد صاحب، اس سوال کا جواب نہیں ملتا، کیسے بھیجیں گے حکومت کو گھر؟ سوال تو یہی ہے نا کہ کیا کوئی طریقہ تو بتائیں، کوئی نسخہ تو بتائیں. آپ کو یقین ہے کہ اپوزیشن حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہے؟ نہیں پہلا سوال تو یہ ہے. نہیں، یہ سیاسی ڈھونگ ہے. تو اب جب بھیجنا ہی نہیں چاہتے تو کوئی وہ پھر ہیلے وہ بات کریں گے ارشاد صاحب، ہم نے سوال تو کرنا ہے نا، وہ جو بات کریں گے وہ پوچھیں گے تو صحیح نا. وہ تو کہتے ہیں ہم بھیجیں گے. دیکھیں نا، ایک دن ایک خبر آتی ہے، ایک رہنما کہتا ہے کہ جی بس مارچ سے پہلے مارچ ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جناب مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہوا تھا تو ہمارے دانشوروں نے، تجزیہ کاروں نے، صحافیوں نے باقاعدہ تاریخیں دینا شروع ہو گئے تھے، اور بلاول صاحب نے تو کہا تھا کہ جناب 1 جنوری نہیں دیکھے گی موجودہ حکومت. تو یہ 2 جنوری بھی آ گئی ہے اس کے بعد. تو اصل میں یہ جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ اگر سیاسی جماعتیں منظم نہ ہوں، سیاسی جماعتیں خود جمہوری بنیادوں پر قائم نہ ہوں، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنے طاقت کے منبع سے واقف نہ ہوں. سیاسی جماعتوں کا طاقت کا منبع عوام ہوتے ہیں، اس کے سیاسی کارکن ہوتے ہیں. جی لیکن ہمارے ہاں کیا ایسا ہے؟ کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہو رہی، سب کا معاملہ یہی ہے. ایک بات. دوسری، یہ جو سٹرگل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے سیاستدان، سیاسی جماعتیں اقتدار کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں آ کر ہم اپنا جو ایجنڈا ہے، اپنا پروگرام ہے، اس پر عمل درآمد کرائیں گے، عوام میں مقبولیت حاصل کریں گے، فلاح و بہبود عوام کی ہوگی. لیکن ایسا تو ہے ارشاد صاحب، دو جو سوال ہیں نا، 2 سوال دیکھیں. اب اگر یہ خواہش ہی نہ ہو، اگر یہ ارادہ بھی نہ ہو تو پھر اسی طرح کی کوششیں ہوتی ہیں جو نظر آ رہی ہیں. 2 جو سوال ہیں، ان دونوں کے جواب آپ کو بھی پتہ ہیں اور مجھے بھی پتہ ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ حکومت کو کیسے گھر بھیجیں گے. پہلی بات، اس کا جواب یہ ہے کہ گھر نہیں بھیجنا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کی کارکردگی حکومت پہ دباؤ بڑھانے کے لیے کیا ہے کہ عوام کو کچھ ریلیف ملے. اس کا جواب یہ ہے کہ عوام کو اگر ریلیف ملے گا تو پھر کریڈٹ حکومت کو ہی جائے گا، اپوزیشن کے حصے میں کیا آئے گا. کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی نہیں جاتی کہ حکومت اس طرح پریشرائز. ایک اسٹریٹجی ہے اپوزیشن کی، وہ یہ ہے کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ پچھلے الیکشن میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، ہمیں مساوی مواقع نہیں ملے. تو اگلا الیکشن میں ہمیں اول تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فیور ملے، اور فیور یہ ہو کہ ہماری ہر پارٹی کی خواہش ہے کہ ہماری حکومت بنوا دی جائے جیسے تیسے کر کے. اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہمارے مخالف کو فیور نہ ملے، اور ایک ایسی غیر جانبداری ہو جس کا ہم فائدہ اٹھا سکیں، سب کے لیے مساوی مواقع ہوں. اور یہ شفاف الیکشن جو کی بات کی جاتی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. تو
किसी ना किसी हद तक मैं समझता हूँ अपोजिशन कामयाब नज़र आ अपने रही सियासी है। मकासद के लिए कामयाब है, अपने सियासी मकासद के लिए कामयाब है। इरशाद साहब, जस्टिस वजीउद्दीन साहब जी MQM के पास आज पहुंच गए वहाँ भादराबाद में, और उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब का जो बयान है वो सियासी है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे जो मेरी बात की इसके कोई सबूत नहीं होते, ये साइडलाइन मामलात होते हैं। नहीं, ये बात देखें, ये तो बात उन्होंने दुरुस्त की है कि ज़ाहिर है इस तरह के लेन देन के मामलात जो होते हैं, लान देन के मामलात का कोई हिसाब किताब तो नहीं होता। हमारे यहाँ तो वैसे भी हिसाब किताब का कोई ख़ास वो नहीं है। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है कि वजूद्दीन साहब बहादुराबाद में MQM के पास गए हैं, जो MQM हुकूमत की जनाब इत्तेहादी इमरान खान साहब की इत्तेहादी है। जी। अब ये एक अजीबोगरीब ये अजीबोगरीब है, और ये ऐसे मौके पर उनका इल्ज़ाम हो लगाना रहा भी बड़ा है कि इस अजीबोगरीब है। मौके पर अच्छा वहाँ फिर जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने भी कोई हुकूमत की फेवर में बात नहीं की। फेवर में उन्होंने बात कहा नहीं जी हम मलबा उठा नहीं सकते इसका। ये अजीब सूरत है। ये इरशाद से प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, इजाज़त दीजिए।